एवोल्यूशनरी आज जो है हमें देखना है एवोल्यूशनरी अप्रोच को। और जो जो लोग फलसफे का बैकग्राउंड रखते हैं उनको पता है कि डायलेक्टिकल अप्रोच एक एवोल्यूशनरी मॉडल ही है फिलॉसफी के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ ये जाहिर है कि मैं तो आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जब लोग फलसफे को अप्रोच कर रहे होते हैं तो उनके पीछे किस किस्म की इंटेंशंस या किस किस्म के एटीट्यूड होते हैं, और वो एटीट्यूड को नाम देने के लिए मैंने ये अप्रोचेस वज़ा कर ली। उनमें बाज इस्टेब्लिश्ड हैं जैसे क्रोनोलॉजिकल अप्रोच और इशू बेस्ड अप्रोच और डायलेक्टिकल अप्रोच और एनालिटिकल अप्रोच इस्टेब्लिश्ड हैं और इस्टेब्लिश्ड मेथडोलॉजीज हैं, और इस तरह अप्रोच किया जाता है फिलॉसफी को। एवोल्यूशनरी अप्रोच जो है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सिर्फ डायलेक्टिकल मॉडल के अंदर ही, लेकिन मैं इस अप्रोच को अलग से अंडरस्टैंड करने की और अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ कि डायलेक्टिकल अप्रोच के अंदर और एवोल्यूशनरी अप्रोच के अंदर जो डिफरेंस है वो जैसे जैसे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपके जहन में वो क्लैरिफाई होता चला जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का जिंदगी की तरफ एक रवैया होता है, और वो रवैया ये होता है कि दुनिया में एक खास किस्म का इर्तिका है। सही है। अब डायलेक्टिकल अप्रोच में भी ये एम्बेडेड है, लेकिन ये फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में है। ये एवोल्यूशनरी जो मॉडल है ये एक आम आदमी के जहन में जो उसकी इर्द गिर्द की दुनिया है उससे एक खास किस्म का उसका तसव्वुर इर्तिका पैदा होता है, और एक्चुअली जिसे वो इर्तिका समझ रहा होता है, एक आम आदमी की सतह की बात कर रहा हूँ, एक आम आदमी की सतह में जब इंसान का कंट्रोल जो है वो नेचर के ऊपर बढ़ता चला जाए तो वो ये समझता है कि इसके नतीजे में इर्तिका हो रहा है, और अगर इंसान नेचर के मातहत चला जाए तो वो ये समझता है कि वो रिग्रेशन हो रहा है, यानी कि इर्तिका नहीं हो रहा बल्कि वो डिग्रेड हो रहा है या डिग्रेडेशन है उसकी जिंदगी। तो बुनियादी तौर पर जो इर्तिकाई अप्रोच है या एवोल्यूशनरी अप्रोच फिलॉसफी की है, इसमें बज़ाहिर तो इंसान फलसफे को अप्रोच करता है और फलसफियाना मबाहिस को पढ़ता है और समझता है और रीड करता है, लेकिन एट द बैक ऑफ हिज माइंड जो चीज़ फंक्शनल होती है वो ये होती है कि किस तरह हम तरजीह दें एक सिस्टम ऑफ थॉट को दूसरे सिस्टम ऑफ थॉट पर। असल मसला उसके लिए सिस्टम ऑफ थॉट को अंडरस्टैंड करना नहीं होता, बल्कि सिस्टम्स ऑफ थॉट, अगर वो इस काबिल फलसफा पढ़ ले कि वो सिस्टम्स ऑफ थॉट तक पहुंच जाए या डिस्कोर्स एनालिसिस तक पहुंच जाए या पीरियोडिक कंपैरिजन की तरफ वो जा सके, तो उसके जहन में सिर्फ ये होता है कि मैं किस बुनियाद पर तरजीह दूं एक सिस्टम ऑफ थॉट को दूसरे सिस्टम ऑफ थॉट पर। इसके लिए उसके पास जो पैमाना होता है आम तौर पर वो थॉट इन इटसेल्फ नहीं होता, समथिंग अदर देन थॉट होता है। सही है। यानी कि जो सिस्टमैटिक एनालिसिस वो करता है अपने जहन के अंदर, जो सिस्टमैटिक एनालिसिस वो करता है वो एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट में करता है। सवाल ये कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिस्टम ऑफ थॉट ज्यादा इवॉल्व है। चूंकि ये एक आम आदमी होता है हमारी तरह का, इसलिए उसकी जो सिस्टम की विजिबिलिटी है
सिस्टम की विजिबिलिटी जो है कैसी है, सिस्टम की जो एक्नॉलेजमेंट है कैसी है, सिस्टम की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कैसी है और सिस्टम को का कंफर्मिंग ग्राउंड क्या है। फाउंडेशन क्या है, ये वो आम तौर पर, ये एक आम आदमी की बात बता रहा हूँ, फलसफी नहीं इस तरह नहीं करते काम, लेकिन एक आम आदमी, हमारी तरह का आम आदमी अगर ये देख रहा है कि कौन सी थॉट जो है या सिस्टम ऑफ थॉट जो है वो इवॉल्व्ड है ज्यादा, उसको देखने के लिए वो सिस्टमैटिक एनालिसिस ये करता है कि भाई मैं इस थॉट को या सिस्टम्स ऑफ थॉट को या सिस्टम ऑफ आइडियाज को इस बुनियाद पे इवॉल्विंग समझूंगा अगर उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट बढ़ जाए, अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाए, अगर उसकी कंफर्मिंग फाउंडेशन जो हो वो एक्नॉलेज्ड हो। जैसे कि मैं आप लोगों से अभी पूछूंगा, अगर आप लोगों ने वो बता दिया तो इसका मतलब है कि पीछे जो हम चीजें पढ़ के आ रहे हैं वो किसी न किसी तौर पर फंक्शनल हो गई हैं। मेरा ये ख्याल है कि आप लोग बता दोगे कि सिस्टमैटिक कंफर्मिंग फाउंडेशंस क्या होती हैं आजकल के दौर में। तो बहरहाल ये जो मॉडल है एवोल्यूशनरी मॉडल, इसको बहुत ही क्रिटिकल होके हमें देखने की जरूरत है। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैं नहीं नाम ले रहा, वो उन्होंने ऐसा ही एनालिसिस करके अपनी अक़वाम के आगे, अपनी कौमों के आगे या अपनी कौम के आगे हुज्जत के तौर पे पेश किया किसी सिस्टम ऑफ थॉट को कि वो लोग इसको इसलिए कबूल कर लें क्योंकि ये इवॉल्विंग है। और जिस निज़ाम ख्याल पर या निज़ाम फिक्र के ऊपर कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम खड़ा हुआ था, उसे साबित किया कि ये डिवॉल्विंग इवॉल्विंग नहीं बल्कि डिवॉल्विंग जो है सिस्टम ऑफ थॉट है, इसके साथ अगर हम चले तो हम सब डिवॉल्व हो जाएंगे, मारे जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा जो इवॉल्विंग ऑपरेटर्स या इवॉल्विंग नोशन के साथ जो लोग चलते हैं फलसफे को, वो फलसफियों को पढ़ते हैं, लेकिन उनमें पिक और चूज की जो बुनियाद होती है वो इवॉल्विंग मैकेनिज्म होता है। ये जो क्रिटिकल थियरी का या जो है डायलेक्टिकल मॉडल से बहुत डिफरेंट है। ये बिल्कुल एक आम आदमी है, आम आदमी जिस तरह देख रहा है और ये बताता है कि देखो ये सिस्टम ऑफ थॉट आ गया है, क्यों ये ज्यादा इवॉल्विंग है, क्योंकि ज्यादा लोग इसको कबूल कर रहे हैं। ये सिस्टम ऑफ थॉट क्यों ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सारी दुनिया इसको मान रही है। ये क्यों सिस्टम ऑफ थॉट ट्रू है, क्योंकि ये ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तुम्हारे मसले ज्यादा हल कर रहा है, और इसकी जो कंफर्मिंग फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव और ज्यादा। लिहाजा
جو یہ سسٹمیٹک انالیسس ہے، پہلی بات تو یہ کہ ایکیڈیمک سینس میں یہ سسٹمیٹک انالیسس نہیں ہے، یہ ایک عام آدمی کا رویہ ہے. لیکن بہرحال چونکہ اس نے فلسفہ پڑھا ہے اور وہ پڑھا لکھا انسان ہے اور ایک اچھا انسان ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو میرے پاس جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے ایک سسٹم آف تھاٹ کو پرائرٹائز کرنے کے لیے دوسرے سسٹم آف تھاٹ پہ. لہٰذا وہ فلسفے میں ان مباحث کو، ان فلسفیوں کو، ان تصورات کو پک کرتا ہے جو اس کے حساب سے زیادہ، جن کی ویزیبلٹی بڑھ رہی ہے، جن کی ایکنالجمنٹ بڑھ رہی ہے، جن کی پرابلم سالونگ کیپیسٹی بڑھ رہی ہے، اور جو اس کے خیال میں اس کے اپنے کنفرمنگ فاؤنڈیشنز کے اوپر پورا اتر رہا ہے، اسے وہ سچ بنا کر، سچ سمجھ کر دنیا کے آگے پیش کرتا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں پہ جس پہ اس کا انفلوئنس ہوتا ہے. لہٰذا یہ آدمی بیک وقت دو کام کرتا ہے. ایک، جس سسٹم آف تھاٹ کے اوپر اس کی تہذیب یا وہ خود کھڑا ہوا ہے، اگر وہ اس ایوولوشنری کانٹیکسٹ میں فٹ ان نہیں ہو رہا تو اسے وہ ڈیوالونگ کہہ کے ریجیکٹ کرتا ہے. اس سے اس کو یہ امپلائی ہوتا ہے کہ فلسفے کی جو بنیادی وصف ہے یا فلسفی کا جو بنیادی وصف ہے اس میں جاگزیں ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ فلسفی جو ہوتا ہے وہ چیزوں کو نئے انداز میں دیکھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ نئے انداز میں نہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو 200 250 300 سال پہلے جو فلسفہ پروڈیوس کیا گیا ہے اس کو پڑھ کر اپنے لوگوں میں جو کہ پیچھے رہ گئے ہیں، اس فلسفیانہ مباحث سے آشنا نہیں ہے، ان کو نیا بنا کر پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ کوئی نیا خیال ہے. تو ایکچولی واٹ ہیز آلریڈی بین ایوالوڈ اینڈ بیکاز آف یور اون devolving social, political and academic context, people were not aware about that evolutionary process. Therefore, he is just letting the other people informed that this was actually the generating model of thought. And since we were not aware about that system of thought, it is the right time to accept and pursue this system of thought as because it is evolutionary. اور پھر اس کی ویزیبلٹی بھی دنیا کے اندر موجود ہے تو اس کی کنفرمیشن بھی وہاں سے آ رہی ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے اس سسٹم جو ہے، یعنی کہ جو ایکیڈیمک سسٹمز ہیں، وہ اس کو ایکنالج بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو اسی کی بنیاد پر نئی گروتھ اور نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. لہٰذا اس کے لیے اس کی پریگمیٹک ورتھ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے اور وہ پرابلم سالو بھی کر رہا ہوتا ہے انسانوں کے. اسی وجہ سے اسے یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ماڈل آف تھاٹ ہے یہ کنفرم. لہٰذا جو وہ سلیکٹ کرتا ہے کہ کس فلسفے کو وہ پڑھے گا اور کس فلسفے میں وہ کام کرے گا، اس میں سچائی سے زیادہ اس نظام فکر کی ویزیبلٹی، ایکنالجمنٹ، پرابلم سالونگ کیپیسٹی اور کنفرمنگ فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں. لہٰذا اس کی جو اپروچ ہوتی ہے فلسفے کی طرف وہ بڑی ہی ہارڈ کور انسٹرومنٹل ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو فکر ہے یہ ایوالونگ فکر ہے. لہٰذا اس فکر کے ذریعے ہم اپنے بھی مسائل کو حل کر لیں گے. اور جو فکر پریویسلی مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی وہ انٹرنسیکلی چونکہ ڈیوالونگ ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ دینا یعنی کہ حقیقت سے مفر کرنے کے مترادف ہے. تو یہ جو ہے ایوولوشنری ماڈل ہے. ابھی میں نے صرف اس کا جو ہے ڈینس پورشن کیا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں آپ لوگ کس طرح بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر میں اس کو اور کھولتا ہوں اس ماڈل کو. تو یہ ایوولوشنری ماڈل ڈائلیکٹیکل ماڈل کے ساتھ لگا کھاتا ہے، لیکن یہ ایک عام آدمی جو فلسفے کی کتابیں پڑھنا چاہتا ہے اور فلسفہ پڑھنا چاہتا ہے، آپ کی طرح میری طرح ایک عام آدمی ہے، فلسفی نہیں ہے، وہ فلسفہ جب پڑھتا ہے تو وہ فلسفے کے اندر افکار کو جانچنے کا جو پیمانہ بناتا ہے وہ سسٹمیٹک انالیسس کو بناتا ہے، اور وہ سسٹمیٹک انالیسس
اپنے لیے جو کرائٹیرین سیٹ کرتا ہے وہ ایوولوشنری کانٹیکسٹ کو سیٹ کرتا ہے, اور اس کو جانچنے کا اس کا بڑا سمپل پیمانہ ہوتا ہے کہ کون سے افکار ویزیبل ہو گئے ہیں, یعنی کہ ادارتی سب بندی میں انسٹیٹیوشنلائز ہو گئے ہیں, کون سے سسٹم آف تھاٹ کو زیادہ ایکنالج کیا جا رہا ہے, کون سا سسٹم آف تھاٹ پرابلم سالونگ ہے, اور کون سا سسٹم آف تھاٹ کنفرمنگ فاؤنڈیشنز کے ساتھ آپ کے پاس اویلیبل ہے, جس کو آپ انڈیپینڈنٹلی فلسفے کے باہر کسی اور پیمانے پہ بھی جج کر سکتے ہیں. تو کسی اور پیمانے پہ جج کر کے آپ فلسفیانہ افکار کو قبول یا رد یا پھیلانے کے بارے میں سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کے بھائی ہمارے تیسری دنیا میں بہت بڑی تعداد میں اس طرح کے لوگ ہیں. آپ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ انٹلیکچوئل ہیں, اور ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ان کا کام بھی موجود ہے, اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے, اور دو محاذوں پر وہ چلے ہیں. ایک یہ کہ ہماری جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ غلط ہیں, سب غلط ہیں, سب الو کے پٹھے تھے وہ سب, کیونکہ ان کو بالکل اس سب چیزوں کی اطلاع نہیں تھی. تو اپنے جو لوگ ہیں ان سب کو الو کا پٹھا سمجھ کر پھر وہ تصورات جو کہ آج کی دنیا میں ویزیبلٹی جن کی ہائی ہے, ایکنالجمنٹ ہے اور پرابلم سالونگ ہے, ان کو دیکھ کر پھر وہ چیزوں کو تھاٹ مانتے ہیں, اور پھر اسے اپروچ کرتے ہیں, اور پھر اپنے جو ٹٹو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے حل, اور تم لوگ تو سالے پیچھے رہ گئے, اور تم یہ اور تم وہ اور فلاں, اور بہت ہی ڈیوسٹیٹنگلی اٹیک کرتے ہیں, بہت ہی ڈیوسٹیٹنگلی اٹیک کرتے ہیں, خاص طور پہ ان علوم کو جو کہ ٹریڈیشنلی آپ کے پاس آ رہے ہوں, ان اقدار کو جو ٹریڈیشنلی آپ کے پاس آ رہے ہوں, ان روایتوں کو جو ٹریڈیشنلی آپ کے پاس آ رہی, بالکل توہین اور تضحیق اور اس طرح سے وہ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک فلسافیکل جارگن بھی ہوتا ہے, جس کی بنیاد پہ جو لوگ ان افکار کے داعی ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ اس کے سامنے ٹک سکے. لہذا یہ ان کو ایک معاشرتی تفاخر اور معاشرتی قوت اور سوشل کیپٹل جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ان کو میسر آتا ہے. تو ایوولوشنری ماڈل جو ہے وہ فلسافیکل سے زیادہ سائیکولوجیکل اور سوسیولوجیکل جو ڈائنامکس ہے اس کی وہ زیادہ, اور ہسٹوریکل جو ڈائنامکس ہے وہ زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اس ایوولوشنری ماڈل کو لے کے چلتے ہیں وہ مارکس کو بھی استعمال کرتے ہیں, ہیگل کو بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن بہت سارے ان کے جو لٹریچر ہوتا ہے اس میں وہ انحراف بھی کر رہے ہوتے ہیں, مارکس سے بھی انحراف کر رہے ہوتے ہیں, اور ہیگل سے بھی انحراف کر رہے ہوتے ہیں, ڈائلیکٹیکل ماڈل کی ہسٹوریکل مٹیریل وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بنیادی طور پر ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ فلسفیانہ رویہ نہیں ہوتا, بلکہ ان کا بنیادی رویہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ پریگمیٹک رویہ ہوتا ہے, یا کسی معاشرتی جبر یا کسی نفسیاتی کجروی کے نتیجے میں وہ یہ ماڈل اختیار کرتے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ وہ چڑھ دوڑتے ہیں اپنی تہذیب اور اپنے تمدن اور اپنی اخلاقیات کے اوپر, اور اس میں سب چیزوں کو وہ یعنی کہ تہ و تیخ کر کے رکھ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور حقیقتاً کوئی ایسی زیادہ کوئی ان ڈیپتھ رائٹنگز بھی پروڈیوس نہیں کر پاتے, لیکن چونکہ کنٹمپریری ورلڈ میں ڈیجیٹل جو کنسٹرکشنز ہیں اس کے اندر اسپیچ ایکٹ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کارنر اسٹون بن گیا ہے تھاٹ پروموشن کا, تو ظاہر ہے کہ ابھی تو اس ماڈل کے حامل لوگوں کی جو ہے وہ وقت ہے اور ان کی ویزیبلٹی بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو ایوولوشنری ماڈل
کی جو ڈینس سائڈ ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے. پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کی جو دوسری سائڈ ہے. ابھی آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا؟ کچھ لوگ آپ کے سامنے ویزیبل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ان لوگوں کے نام نہیں لیجیے گا اگر ویزیبل ہو گئے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک بڑا بنیادی سوال جو سسٹم آف انالیسس، چاہے وہ ڈائلیکٹیکل ہوں یا چاہے وہ ہرمنوٹک ہوں یا فینامینالوجی ہوں، یہ سب پیداوار ہیں ہسٹری کی پیٹ سے انہوں نے جنم لیا ہے، جبکہ جو ریالٹی ہے وہ تو سیم ہے، وہ تو چینج نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے یہ جو پروجیکٹ تھا یورپ کا کہ پروگریس ہو رہی ہے اور آدمی بڑھا ہے، حالانکہ جو صرف بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ انسان کیونکہ صرف انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے، تو انسان کی انٹرپریٹیشن اور ایلیبوریشن آف ریالٹی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، ورنہ کوئی پروگریس نہیں ہے. وہ تو ایک پروگریس ان ٹرمز آف ڈیپر انٹرپریٹیشن اور انڈرسٹینڈنگ میں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی یعنی حقیقت جو ہے وہ تو سیم ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ سب اپروچز جو ہیں یہ ایک طرح سے تنویر تمہاری آواز بند ہوگی بھائی، تمہارا بات پوری نہیں ہوئی. ہاں تو مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی انسان کو ایک ہیوملٹی والی پوزیشن میں لاتا ہے کہ بھائی ریالٹی اتنی بڑی ہے اور ہم اس کو بہتر انٹرپریٹ اور سمجھنے کے پروسیس میں ہیں. اس میں نہ کوئی پروگریس اس طرح ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اس نے کائنات کو فتح کر لینا ہے یا چینج کر دینا ہے یا کچھ اور کرنا ہے. تو یہ مطلب بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسے ہمیں جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ پروگریس جو آئیڈیا تھا یا ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اب بڑے لائق ہوتے جا رہے ہیں اور سم تھنگ وہ نہیں ہے یہ معاملہ. ایک یہ بات. دوسرا یہ کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ لوگ کوئی کانفرنس رکھ رہے ہیں یونیورسٹی میں اس معاملے کے اوپر کہ یہ جو کرٹیک جو ہے وہ اتنی ہو گئی ہے کہ اب وہ کرٹیک ہی رہ گئی ہے، اس سے آگے ریکنسٹرکشن نہیں ہو سک رہی. اس پہ آپ نے بتایا کب رکھیں گے؟ میں بھی کوئی اس پہ پیپر لکھنا چاہتا ہوں. جی بالکل تنویر، کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہ تو دراصل ایک میں نے پورا کورس ڈیزائن کیا ہے، تو ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں ساہیوال میں، تو وہاں پر ہم جا کر اس کو پورے کو پڑھاتے ہیں. یعنی کہ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے. ایک منٹ بھائی، میں پہلے تنویر کی بات کا جواب دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس کو تمہارے کوشچن لیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. تنویر جو بات کہہ رہا ہے نا بھائی، یہ ایک ایسا آدمی جس نے فینومنالوجی کا ریویو کیا ہوا ہو تھوڑا بہت، اور اسے یہ پتا ہو کہ جس ایکیڈیمیکلی فلسافیکلی جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی اب تو ہم پوسٹ فینومنولوجیکل ایج میں آ گئے. اسی طریقے سے ہرمینیوٹیشنز، کئی طرح کے ہرمینیوٹیشنز آ گئے. مثال کے طور پہ فلسافیکل ہرمینیوٹیشن تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہرمینیوٹیکل سرکل سے باہر ہی نہیں نکل سکتے، جیسے کہ ہائیڈگر، گڈامر وغیرہ. اور جو کریٹیکل ہرمینیوٹیشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کو کریٹیکل ہرمینیوٹکس کی ضرورت ہے، پھر آپ اس کو جمپ کرو گے، نکلو گے باہر آئیڈیل کنڈیشن جیسے ہابر ماس وغیرہ یا آپل یا ریکوائر وغیرہ. تو یہ جو تنویر بات کر رہا ہے نا، یہ ایک ہائی پروفائل فلسفہ جن لوگوں نے پڑھ لیا ہے اور تھوڑی بہت ان کی گرپ ہے اس وقت جو بحث چل رہی ہے. یہ جو میں نے ایوولوشنری ماڈل کا ذکر کیا ہے نا تنویر، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مغلوب ہے ایک خاص قسم کے طرز زندگی سے، جس میں انسان اگر کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو ہاتھ سے کام کر رہا ہے، مینول کام کر رہا ہے، جیسے کوئی افریقن بھائی ہے یا کوئی ساؤتھ انڈین عورت ہے یا کوئی پاکستانی یا جو ہے وہ ہاتھ سے کام کر رہا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے دیکھو کیسے پیتھیٹک ان کی زندگی ہے، یہ ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، ہاتھوں سے یہ کر رہے ہیں، ہاتھوں سے، یعنی کہ یہ مینول ہے. تو اگر فرض کیا کہ ٹیکنالوجی کے تھرو
کوئی کام نہیں ہو رہا تو اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیٹ از ایکچولی دی ریمننٹس آف فاسلس ریلکس. Actually, they are fossils relics, and this pattern and form of life cannot survive because these people are pathetic and they are just like fossils relics. جس طرح میوزیمز کے اندر ہم فاسلس کو جمع کر لیتے ہیں اسی طریقے سے افریقہ اور ایشیا اور یہ جو قومیں ہیں جس طرح کی زندگیاں گزار رہی ہیں یہ پیتھیٹک اور زندگی ہے اور تکلیف دہ زندگی ہے اور ذلیل زندگی ہے اور یہ دیکھیں یہ کیچڑوں میں چل رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یہ تنویر جیسے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو فلسفہ پڑھ لیتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے ڈسکورس میں کیا ہو رہا ہے. وہ ریئلٹی کو صرف ٹیکنالوجیکلی کنسٹرکٹیو ورلڈ جو کہ ڈینس سٹیز کے اندر ایکسپریس ہوتی ہے اور ٹیکنالوجیکلی اور انرجی انٹینسو ورلڈ سے چلتی ہے اس سے متاثر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی ایک ہسٹوریکل پروسیس کے اندر یہ بھی ہوا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہی ہے حقیقت, ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے. اور جو اب تنویر نے بات کھولی دی ہے تو ٹھیک ہے اس کو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ لیں گے. لیکن جو جس پیس کے اوپر جس اسکوپ کے اوپر تنویر بات کر رہا ہے, عام طور پر جو لوگ ٹیلی ویژنس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, جو ہمارے کاسموپولیٹن نظام کو چلاتے ہیں, جو لوگ ہماری ایگریکلچرل بیسس کی ترجیحات طے کرتے ہیں, جو لوگ ہماری پولیٹیکل ڈائنامکس اور پولیٹیکل پروسیجرز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی اس ایوولوشنری ماڈل کے کانٹیکسٹ میں ہی فلسفے کو لیتے ہیں. اور وہ ان فلسفیوں کو نظر نہیں ڈالتے جو اس کو چیلنج کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیریفریز کے اوپر لوگ ہیں, اور جو کور فلسفہ ہے وہ وہی ہے جو کہ پروگریس, جو کہ ماڈرن پروگریس ہے اور جو ٹیکنالوجیکلی انٹینسو ہے, جو آپ کو چاند پہ لے کے جا رہی ہے, جو آپ کو مریخ پہ لے کے جا رہی ہے, جو ایلان مسک کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور اسٹیو جاب کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور اس فارم آف لائف کو انجوائے کرتے ہیں جس کے تھرو میں اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے اپنے بھائیوں سے ڈسکشن کر رہا ہوں. تو وہ کہیں گے یہ دیکھو یہ دو کوڑی کا بندہ ہے کہ جو یہاں پہ بیٹھ کے اس ٹیکنالوجی اور اس ایوولوشن سے بینیفٹ ہونے کے باوجود اس کو ایوولوشنری ماننے کو تیار نہیں ہے. یعنی کہ پھر مجھے میری سوچ پہ اور میرے اس رویے پہ افسوس کریں گے اور ماتم کریں گے, اور پھر یو نو واٹ آئی مین. تو میں ایوولوشنری اپروچ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ٹیکنالوجیکلی ڈریون لائف فارم سے جو فلسفہ متفق ہوتا ہے اسے ارتقائی فلسفہ سمجھتے ہیں. اس فلسفے کو ارتقائی فلسفہ نہیں سمجھتے جو اس کی بات تنویر کر رہا ہے, جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ اس میں کوئی آبجیکٹیوٹی ہے کہ وہ کام جو تم اپنے ہاتھ سے کرتے تھے اب تم ایک روبوٹ سے کروا رہے ہو, یہ کوئی ارتقاء نہیں ہے. یہ زندگی کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے, ایک زندگی کو گزارنے کا ایک طریقہ ہے, جس طرح اور دوسرے طریقے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن اس کو ترجیح دینا ان دوسرے طریقوں کے اوپر ایبسولوٹ بنیادوں پر, اس کی کوئی فلسفیانہ توجیہ اور تشریح تمہارے پاس نہیں ہے, ایسا میں سمجھا کہ تنویر یہ کہہ سکتا ہے بائی امپلیکیشن. اس وجہ سے تنویر کا جو فلسفہ اپروچ تھی اسے وہ ایوولوشنری ماڈل کہے گا کہ ٹھیک ہے یہ فلسفے ہیں, پوسٹ فینومنالوجی ہے اور ہرمیوٹکس ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں ہیں, لیکن یہ ہماری قوم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہماری قوم کو پہلے بننا ہے امریکہ, ہماری قوم کو پہلے بننا ہے ویسا, اس کے بعد پھر آپ کہیں کونے کھانچے میں بیٹھ کے اس طرح کی ٹینٹیں وغیرہ کر لینا کسی ہارورڈ کے کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر. لیکن جو مین اسٹریم تھاٹ ہے, مین اسٹریم تھاٹ وہ ہے جو ان اسٹینڈرڈس پہ پورا اترے, جن کی ویزیبلٹی ہو, جن کی ایکنالجمنٹ ہو, جو پرابلم سالونگ ہو, جو فاؤنڈیشنل
ان کی فاؤنڈیشن کنفرمنگ فاؤنڈیشنز آ رہی ہوں. اور وہ دو چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. کنفرمنگ فاؤنڈیشن جو ایک عام آدمی سوچتا ہے وہ کیا دو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا, اور پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کو ایکسپلور بھی کریں گے. لیکن ابھی میں نے صرف وہ دو فاؤنڈیشنز آپ کو یہاں پر مینشن نہیں کی, ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے خود ہی بتا دے وہ کیا ہے. اب تنویر کی جو بات تھی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کی یا اس کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کی, مجھے نہیں پتا میں کتنی کامیاب ہوا اس میں. اب کوئی بھائی بیچ میں دوسرا بندہ بات کر رہا تھا, وہ بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, یا تنویر اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ کر. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح مجھے جواب دے دیا, اور آئی ایم سیٹسفائیڈ وٹ یو انڈرسٹوڈ اینڈ ٹو ٹولڈ اس بیک. ٹھیک ہے, مہربانی. اب آگے چلو, کوئی دوسرا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ ایوولوشنری ماڈل تو یہی ہوا کہ پھر جو چیز سکسیسفل ہے بس آپ اس کو اصل چیز قرار دے, اور جو پاپولر نہیں ہے یا جو سکسیسفل نظر نہیں آ رہی تو اس کو آپ کہیں کہ یہ بیکار ہے. ٹھیک ہے, اور صرف یہ نہیں کہ جو پاپولر ہے, جیسے دنیا میں جو چیز چل رہی ہے اس کو ٹریک ڈاؤن کریں کہ یہ جو کامیابیاں مل رہی ہیں اس کے پیچھے کون سا تھنکر تھا. لیٹ سپوز کہ فرض کیا کہ کوئی ایسا تھنکر تھا جو فرض کیا حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا تھنکر تھا, اس نے اس طرح کی بات کی تھی. ٹھیک ہے, فرض کیا, اس کو ڈگ آؤٹ کرنا, پھر اس کو ڈسکس کرنا, پھر اس کو بنا کے پیش کرنا. دیکھو اس بندے نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 400 سال پہلے یہ کہا تھا, لیکن اب دنیا اسے پریکٹس کر رہی ہے. یہ دنیا دیکھو اس کو اب پریکٹس کر رہی ہے, تو پھر آپ کہیں گے دیکھا ایوولوشنری تھاٹ کے اس اسٹینڈرڈ پہ جس کو آج ہم ایکچولائز کر رہے ہیں, اس آدمی نے تھاٹ کے پلین پہ ڈسکور کر, پھر ہم سب تالیاں بجائیں کیا عظیم انسان ہے یہ. تو بہت سارے لوگ اس طرح کے جیسے فرض کیا ہے کہ وہ جو تھا قصہ چہارم درویش, اس کے اندر کوئی ایسا وہ ہوتا تھا کہ ایک تختی ہوتی تھی, اس کے اندر وہ دیکھ لیتا تھا جن, تو وہ دیکھیں انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ اسمارٹ فون کیا ہوتا ہے. پھر سب لوگوں نے تالی بجائی, اور انہوں نے کہا دیکھیں تھاٹ کے سطح پہ تو وہ پہنچ گئے تھے, لیکن تھاٹ کو عمل کی سطح پہ لانے کے لیے یورو سینٹرک جو ٹیکنالوجیکل لائف فارم تھی اس نے اسے ممکن بنا دیا. تو خیال پہلے آتا, پھر بتائیں گے دیکھیں لیونارڈو ڈیوینچی نے یہ اس طرح کی ایک چیز بنائی تھی. یہ دیکھیں بردرز, وہ جو کون سے بردرز تھے, کون سے جنہوں نے جہاز بنایا تھا, کون سے بردرز تھے؟ رائٹ بردرز نے دیکھیں اس کو کر لیا. تو مطلب اس میں پھر آپ کیا کریں گے, فلسفے کو کوئی ایک سیکوینس میں نہیں دیکھیں گے, بلکہ فلسفے کو بٹس اینڈ پیسز میں دیکھیں گے, اور حاضر سے غیر حاضر کی طرف جانے کی کوشش کریں گے, اور اپنا جو فلسافیکل کلاؤڈ ہے یا کمیونٹی جو آپ کے ارد گرد ہے اس کو کس طرح آپ اٹریکٹ کریں گے کہ جو ان کا حال ہے, اس کے پیچھے ماضی میں کس نے توجہ پیش کی, حال کی کون سی ایسی پیش بندی تھی یا کون سی ایسی فکر تھی جسے وہ نوید فکر کے طور پہ پیش کر سکیں کہ دیکھیں اس وقت انہوں نے یہ کر دیا تھا, آج یہ ہو گیا. اس سے یہ امپلائی ہوتا ہے کہ ذہنی ارتقاء کی سطح پر وہ بندہ جو فرض کیا ہے بہت پرانا تھا, اس نے کوئی کام کر لیا تھا. جیسے یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف کوئی چھوٹیرے یا ٹچے قسم کے لوگ کر رہے ہیں, بڑے لوگ بھی ایسا کرتے تھے, بڑے فلسفیوں نے بھی یہ کام کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں مارکس کا کام, مارکس کا جو پی ایچ ڈی تھیسس ہے وہ ڈیموکریٹس کے اوپر ہے. اب ڈیموکریٹس حضرت عیسیٰ سے 400-300 سال پہلے کا تھنکر ہے. ڈیموکریٹس جو تھا وہ ایٹامسٹ کنسیڈر ہوتا ہے, صحیح ہے, اور ایٹامسٹ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے the ultimate stuff of reality is atom. ٹھیک ہے, تو اب مارکس چونکہ مٹیریلسٹ تھا, اور مارکس جو تھا وہ ہیگل کے آئیڈیلزم سے ایکسپٹ نہیں کرتا تھا, اور اس کو فلسفہ پڑھا ہوا تھا اس نے, تو اس نے کام کرنے کے لیے ڈیموکریٹس
کا انتخاب کیا اور ایپیکیورین کا انتخاب کیا. ایپیکیورین اور ڈیموکریٹس کے اوپر اس نے تھیسس لکھا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ فلسفے کے اندر یہ اپروچ اختیار کی جاتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کی جاتی، لیکن ایک عام آدمی جو آج کی ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر چھائے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ، وہ بیسیکلی کر یہ رہے ہیں کہ جو حال ہے اس کو اسٹینڈرڈ بنا کر تلاش کرتے ہیں ماضی کے فلسفوں کے اندر اس سے لگا کھاتا ہوا کوئی تصور، اور جیسے ہی ان کو وہ تصور ملتا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل تھیوری میں مل جائے، چاہے وہ سوشل تھیوری میں مل جائے، چاہے وہ ہسٹری کے اندر مل جائے، چاہے وہ کسی فلسفے کی کتاب میں مل جائے یا کہیں پہ بھی مل جائے، اس کو وہ اٹھا کے لاتے ہیں، اس کو پھر دونوں چیزوں کو وہ جوڑتے ہیں اور زبردستی کا جوڑتے ہیں. آپس میں ان چیزوں کا کوئی تعلق بظاہر نہیں دکھائی دے رہا ہوتا، لیکن وہ دو جوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اسے پیش کرتے ہیں. اس سے دو باتیں ہو جاتی ہیں. ایک، جو تمہارا نظام تھا اس میں کچھ اس قسم کے افکار موجود تو تھے، لیکن دیکھو تم اس طرح کی دنیا قائم کرنے میں ناکام رہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ تمہارا جو اقداری نظام ہے، جو تمہارا تہذیبی نظام ہے، جو تمہارا سیاسی نظام ہے، وہ ڈیوالونگ تھا. لہٰذا یہ فکر چنگاری کی صورت میں تو رہی، لیکن یہ شعلہ بن کے دنیا کو منور نہیں کر سکی. اور دوسری تہذیب نے دیکھو یہ اٹھایا اور اس نے اسے کہاں پہنچا دیا. تو یہ ایک ایوولوشنری ماڈل کا کی اپروچ ہے. یہ ڈائلیکٹیکل اپروچ سے ڈفرینٹ ہے، یعنی کہ وہ بڑی سسٹمیٹک ہے. ٹھیک ہے، وہ سسٹمیٹک ہے، اور یہ سسٹمیٹک انالیسس کے نام پر فلسافیکل ولگیرٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک طاقتور رویہ ہے جو ہمیں پش کرتا ہے فلسفیانہ سفر میں جانے پر، اور لوگ اس میں جاتے ہیں اور وہ بہت سکسیسفل رہتے ہیں، بہت سکسیسفل. اور جو سیکنڈ لیئر انٹیلیجنشیا ہے، جو اصل میں پالیسی میکنگ ہوتی ہے، وہ بالکل 100% ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں اور بہت بری طرح ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح متاثر ہوتے ہیں جیسے بارش کے بعد کراچی کی روڈیں متاثر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کہاں پہ گڑھا ہے، یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کہاں پر گٹر ہے، کہاں پر نالا ہے، ہر طرف پانی پانی اور کھڈے ہی کھڈے. تو بالکل متاثر ہو جاتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے جی، تو آپ یہ اس میں دیکھیں، اور اگر کوئی بات کرنی ہو کرے، نہیں تو جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی بتایا کہ جی وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں اور نیا فلسفہ اور جدید اس کے ساتھ کہ جی جو بھی ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کہ جی یہ سب صحیح تھا اور تمہاری فکر اور سوچ غلط تھی. تو آپ نے یہ کہا کہ لوگ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا کاؤنٹر وہ کیا ہے؟ مطلب آپ کس بنیاد پہ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ صحیح نہیں بتا رہے، that is not right approach؟ تو on what basis ہم یہ پہلی بات تو یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ فلسفیوں کا یہ رویہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ کاؤنٹر فلسافیکل ہے کہ کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی ایک چیز ہو گئی تمہارے سامنے، کچھ بھی ایک واقعہ ہو گیا، اور تم اس کو لے جا کے جوڑو کسی ایسی چیز سے، کسی ایسے خیال سے جس نے اس کو پریمپٹ بھی نہیں کیا، بس تمہیں ان دونوں چیزوں میں کوئی مماثلت دکھائی دے گئی، کوئی بھی ایکسیڈنٹل. وہ کسی فلسفی نے نہیں کہا، کہ فلسفی نے بیچارے نے کوئی اور بات کی تھی، آپ نے اس کے پورے فلسفے کو اگنور کر دیا، اس میں سے ایک بات نکالی اور اس ہونے والے واقعے کو یا واقعاتی زندگی کو، واقعاتی حقیقت کو جوڑ دیا. اور ہم چونکہ اگنورنٹ تھے اس چیز سے، لہٰذا ہمیں اس میں ایک خاص قسم کا ربط اور ضبط دکھائی دینے لگا. اور اس سے دوسری بات یہ نکلی کہ ہم جو دنیا برت رہے ہیں، یہ دنیا بالکل ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے،
اور دیکھیں اس کے مظاہر جو ہے ماضی کے اندر ملتے چلے آئے ہیں. ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں اور پچھلے سے بالکل 100% بہتر ہیں, اور وہ جو اس پہ قائم رہے وہ لوگ ڈیوالونگ تھے, اور وہ فکر کی سطح کے اوپر اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ کم از کم ایکنالوجی کر لیتے اس زندگی کو جو کہ ایوالونگ زندگی تھی. انہیں یہ بھی نہیں پتا چلا کہ وہ کتنے پیچھے رہ گئے, کتنے کمتر رہ گئے. تو اس کے نتیجے میں جو رویہ پیدا ہوتا ہے وہ ماضی کی طرف اور ماضی کے افکار کی طرف ارتقائی طور پر وہ چونکہ آپ سے انفیریئر ہے, لہٰذا اس سے نکلنے والی کسی بھی ویلیو سسٹم, اس سے نکلنے والی کوئی بھی معاشرتی قدر, اس سے نکلنے والی کوئی بھی خاندانی یا کنسٹرکشن, سوشل کنسٹرکشن یا فیملی کنسٹرکشن, یہ ڈینائی ہو جاتی ہے. اور اس کو ڈینائی کرنا بالکل لیجیٹمیٹ لگنے لگتا ہے ایک سیکنڈ لیئر انٹیلیجنشیا کو. پہلی بات تو یہ اصولاً یہ فلسفیانہ رویہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک بالکل ہی انسٹرومنٹل کرنے والی بات ہے. ایک فلسفی نے جس نے جو بات اپنی پورے جارگن کے اندر کوئی ایک اس کا ایسپیکٹ ہے اس کو آپ نے لے کر جوڑ دیا ہے, بالکل ایسی ہے جس طرح مضمون لوگ نہیں لکھتے تھے کہ اردو شاعری پہ ایک مضمون لکھتے تھے تو وہ شاعر بیچارہ جو ہے وہ اس نے ایک ہیڈنگ لگا دی, تو ایک ہیڈنگ میں شاعر کی کوئی بھی ایک شعر اٹھا کے لگا دیا اور اس پوری شاعری کی اس سے نفی ہو رہی ہے, لیکن وہ شعر اس میں لگایا ہوا ہے اس نے. تو یہ اس طرح کے مضمون ہوتے ہیں, لیکن یہ ورک کرتا ہے, یہ بہت ہی یعنی کہ سسٹمیٹکلی ورک کرتا ہے. دیکھیں, آپ کو یہ بتانا کہ آپ تاریخ کے بہترین دور کے اندر ہیں اور آپ انسانی ارتقاء کی اعلیٰ ترین معراج کے اوپر ہیں بحیثیت انسان, چونکہ آپ اس تاریخی دور کا پارٹ ہیں, یہ آپ کو ایک خاص قسم کا تفاخر پیدا کرتا ہے آپ کے اندر. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی پاکستان میں تو آپ نے مثال کے طور پہ کہیں بیٹھا ہے اور آپ کہتا ہے دیکھو انسانیت چاند پہ پہنچ گئی, تو انسانیت چاند پہ پہنچ گئی, یہ بھائی جو ہے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے چنچی کے اوپر. تو انسانوں کی مجموعی اچیومنٹ یعنی کہ انسانیت کی اچیومنٹ سے وہ ایک جذبہ تفاخر اگر اپنے اندر پیدا کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی تاریخ پہ جب نظر ڈالتا ہے تو اسے وہ سب الو کے پٹھے اگر لگنے لگتے ہیں, تو اس کے لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ چاند کے بعد مریخ پہ پہنچنے کی کوشش کرے گا, اور نہیں تو کم از کم خواہش کرے گا کہ اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا مریخ پہ پہنچ جائے. مریخ پہ پہنچ جائیں اگر اس کے بچوں کے بڑے ہونے تک, تو پھر کم از کم اس کے تو جو ارتقاء کا جو تصور ہے یہ آپ کے آگے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ہدف طے کر دیتا ہے کہ یہ ہے ہدف. تو جس طرح اشیاء کی سطح کے اوپر, جس طرح سے پوزیشنز کی سطح کے اوپر, جس طرح سے اسپیس کی سطح کے اوپر آپ کے اہداف ہوتے ہیں, اسی طریقے سے فکر کی سطح پر بھی افکار آپ کے ہدف ہوتے ہیں. اور وہ اہداف جو افکار کی سطح پر آپ کے سامنے پیدا ہوتے ہیں, وہ اہداف کم از کم وہ نہیں ہو سکتے اس ایوولوشنری ماڈل کے اندر جو پری ماڈرن لائف فارم میں پیدا کیے گئے. اس لیے ایوولوشنری ماڈل جو ہے جس طرح سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور آپ کے لیے افکار کے جو اہداف وضع کرتا ہے, وہ افکار کے اہداف جس طرح سے پوزیشنز کے اہداف ہوتے ہیں, جس طرح اسپیسز کے اہداف ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی پاکستانی چاند پہ پہنچ جائے آج ہے,
کوئی اپنا اسکوٹر بنائے اور وہ اسکوٹر کے ساتھ ایک پنکھا لگائے اور اپنا بیٹھے اور یعنی کہ وہ دیوسائی سے مارے جمپ اور پہنچ جائے اوپر, لیٹ سپوز چاند پہ پہنچ جائے, پاکستان کا جھنڈا لہرا دے, تو پاکستانی قوم جو ہے وہ اس پہ فخر کرے گی آپ لوگوں کے خیال میں؟ پاکستانی قوم جی بالکل کرے گی, بلکہ آئے دن ایسے واقعات ہمیں ملتے رہتے ہیں. کوئی بھی دنیا میں اچیومنٹ ہوتی ہے, ایک چین بن جاتی ہے سوشل میڈیا پر اس کی, اور لوگ فخریہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہی کہیں گے کہ ہاں یہ پہنچ تو گیا ہے, لیکن یار اب اگر پہنچنا ہی تھا تو مریخ پہ تو پہنچتا نا, اب چاند سے واپس آپ یعنی کہ پاکستانیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پاکستانی اور دنیا والے بھی, مطلب وہ کہیں گے ارے بھائی ہم چاند پہ تو ہم لوگ ایسے ہی ہو کے آ جاتے ہیں. اب جو وہ ہے ٹیسلا والا تو ایک وہ اپنی بس سروس بھی کرنے والا ہے, تو یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب آپ نے نیوکلیر بام, ہم نے تو وہ فیٹ بوائے اسمارٹ بوائے پہلے بنائے. تو اگر آپ اس میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے گیسٹاوو اسٹیوا وغیرہ جو ہے وہ یہ بتائیں گے کہ یا ہوزے ماریا سیبرٹ وغیرہ, ان لوگوں کا کام ہے اس کے اوپر, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایوولوشنری ماڈل پری ماڈرن سوسائٹیز کے لیے جو اہداف تعین کرتا ہے اور افکار کا تعین کرتا ہے, وہ ایکچولی ڈیولپمنٹ ہوتی ہی نہیں, وہ ری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہ ایک الگ بحث ہے, جب ہم کبھی آگے پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے اس کو. تو آپ اگر چاند پہ چلے بھی گئے تو جیسے اب پاکستان اپنا سیٹلائٹ چھوڑ دے اسپیس میں, ابھی تک نہیں چھوڑ پایا, تو ہمارے لیے تو یہ ترقی ہوگی, لیکن یہ پہلے سے ویزیبلٹی آف دا ورلڈ میں, جیسے فرض کیا کہ آپ اگر فرض کیا کہ ایک وہ ہے کیا بولتے ہیں 2050.earth, ہاں آپ لوگوں نے دیکھی ایک ویب سائٹ 2050.earth, اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قسم کی جو ہے وہ پریڈکٹیبلٹی سٹیز کی کیسی ہوگی, صحیح ہے. تو وہ آپ کو ویژولی کنسٹرکٹ کر کے دکھا دے گا ایک پورا کا. اسی طریقے سے لیو لیب ڈاٹ اسپیس اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں کتنی اسپیسز گھوم رہی ہیں. اب اگر پاکستان نے اس میں ایک اسپیس اپنا وہ بھیج بھی دیا سیٹلائٹ, تو کون سا ہے, تو یہ کیا, لیکن ایوولوشنری ماڈل میں آپ اس کے قریب پہنچ گئے, قریب. تو یہ جو ریٹ ریس ہوگی یہ ختم نہیں ہوگی اجتماعی طور کے اوپر, تو اس کے بڑے ہاریفائنگ کانسیکوینسز نکلتے ہیں, اور یہ خاص قسم کی ہوموجنٹی اس کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہے افکار کی سطح پر, پالیسی کی سطح پر, کنسٹرکشن کی سطح پر, بہت ساری چیزوں کے اندر. تو جو بڑے تھنکرز ہیں اس کے بارے میں کافی پریشان ہیں اس یک رخی رویے کی طرف, اور اس کے خوگر پاکستان اور ہندوستان اور افریقہ اور ایشیا سب جگہ پہ نہیں ہے, یورپ امریکہ میں بھی وہی. تو وہ ہم دیکھیں گے آگے کبھی چل کے. لیکن بہرحال ریولوشنری ماڈل جو ہے وہ کمزور ماڈل ہے, لیکن فلسفے کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ بھئی فلسفے کو آپ ایک زنبیل کے, یعنی کہ ہسٹری آف فلسفی کو ایک زنبیل کے طور پہ آپ لے لیتے ہیں, اور جو حالات حاضرہ ہے اس کے لیے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک آئیڈیا نکالا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا, اور دو چیزوں کو جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے جوڑا, اور اس کے نتیجے میں اپنی بیجا کروائی. تو یہ ایک رویہ ہے ایوولوشنری ماڈل کا. اس کی کئی سطحیں ہیں, لیکن بہرحال بنیادی طور پر ان سب کو اگر ہم ایک کیٹیگری کے اندر فٹ کریں تو یہ ایوولوشنری ماڈل بن سکتا ہے. اس میں ابھی کچھ چیزیں اور باقی ہیں. دو کنفرمیشن ماڈلز ہیں بھائی, میں خود ہی بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا, میری کلاس ہے. تو ایک ہے سائنس, اور ایکچولی یہ سائنس نہیں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنو سائنس. صحیح ہے, ٹیکنو سائنس. اور دوسرا جو ہے ماڈل کنفرمیشن.
یعنی کہ کوئی چیز مارکیٹ کے تھرو آ کے بکنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ ایوالونگ اسٹینڈرڈ کو میٹ کر لیا ہے. یعنی کہ کوئی چیز اگر بکنا شروع ہو جائے تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کوئی خیال آپ کو پیدا کرنا ہے, پیدا کریں. یہ بالکل ایسے ہی ہے, اور خیال کو بالکل ویسے ہی پیدا کرنا ہے کہ مارکیٹ نے چونکہ اس کو بیچنا اور خریدنا شروع کر دیا ہے, لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ریشنل نہ ہو. اور اب آپ کے لیے اس کے لیے کوئی سسٹم آف تھاٹ آئیڈیاز پیدا کر دینا پڑے گا, بلکہ ایکچولی مارکیٹ فورسز خود ہی آپ کو ایسے پروجیکٹس دے دیں گے جس میں آپ کو بہت سارے ایسے انٹلیکچوئلز مل جائیں گے جو کہ کتابیں لکھ دیں گے اس کے اوپر اور پبلش کر دیں گے. پھر اس کے نیچے جو دوسری سطح کے ٹچے ہوں گے وہ اس کتاب کے بارے میں ریویو کر کے لوگوں میں مشہور ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ کتاب خود نہیں لکھیں گے بلکہ وہ اس کتاب کی چمچہ گیری کر کے مشہور ہو جائیں گے, اتنے مشہور ہو جائیں گے کہ وہ کتاب تو وہ سیمیلیشن نہیں کریں گے بلکہ وہ سیمیلیکرا جو ہے وہ کنسٹرکٹ کر دیں گے اور اس کی بنیاد پر وہ پیدا ہو جائے. بالکل اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک وہ تھے اپنا سردار جی, تو وہ بیچارے گھر سے باہر نکلے, کیلا پڑا ہوا تھا تو اس پہ پھسل گئے بیچارے. تو نے کہا یار بڑی شرمندگی ہوئی, کیلے سے پھسل گیا. پھر دوسرے دن جو ہے وہ نکلے گھر سے باہر, پھر بھول گئے, پھر کیلا کسی بدماش نے پھینکا تھا, پھر پھسل گئے تو پھر زخمی ہو گئے. تیسرے دن وہ ہوشیار ہو کے نکلے, لیکن جیسے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ پھر کیلا, انہوں نے کہا لو یار پھر کیلا کسی نے پھینک دیا, آج پھر پھسلنا پڑے گا. کہ بالکل اسی طرح لوگ خیال کو پیدا کرتے ہیں, یعنی کہ خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے. تو جس طرح مارکس کہتا تھا نا, پریکٹس ہوتی ہے اور پھر تھیوری جنریٹ ہوتی ہے, پہلے پریکٹس پھر تھیوری. تو ٹیکنو سائنس میں پریکٹس ہو جاتی ہے پھر آپ تھیورائز کرتے ہیں, مارکیٹ میں پریکٹس ہو جاتی ہے پھر آپ تھیورائز کرتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے یہ بنیادی طور پر جو رویہ ہے وہ فلسفیانہ نہیں ہے. اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ پرابلمٹک ہے اور آگے چل کر یہ بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کرتا رہا ہے, کرتا رہے گا. لیکن دنیا میں اس طرح فلسفے کو لوگ اپروچ کرتے رہیں گے, ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا یہ. کیونکہ یہ بہرحال پرابلم سالونگ ہے اور کنفارمیٹری ہے, اور یہ اس طرح سے کنٹینیو ہوتا رہے گا. خاص طور پہ یہ پولیٹیشنرز جتنے ہوتے ہیں, پالیسی میکرز جو ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ ایک بڑے پاکستان کے پولیٹیشنر تھے, بڑے عظیم آدمی ہے وہ, تو انہوں نے جو ہے جی بتایا کہ وہ اپنے گھر میں جو ہے نا انہوں نے سبزیاں اگائی ہوئی ہیں اور وہ گھر کی سبزی کھاتے ہیں اور یہ ہائیبریڈ سبزیاں نہیں کھاتے. تو لوگ تو تیز ہوتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ کرتا ہوں اور آرگینک سبزیاں کھاتا ہوں اور یہی میری صحت اور جوانی کا راز ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ نے تو اگر یہ کرتے ہیں تو آپ کی پارٹی نے پھر جی ایم اوز کا جو بل آیا تھا اس پہ سگنیچر کیوں کیے؟ جی ایم اوز جو ہے وہ ماس پروڈکشن کرتی ہے اور جو ہائیبریڈ فارمیشنز پہ جاتی ہے اور ان آرگینک فوڈ پروڈیوس کرتی ہے, تو آپ کی پارٹی نے اس بل پہ سائن کیوں کیے؟ تو ان کا جواب بڑا سمپل تھا. انہوں نے کہا بھائی مجھے اس وقت پتہ ہی نہیں تھا, مجھے یہ اس وقت پتہ نہیں تھا, میں تو سمجھا کہ یہ ایک ایوالونگ سائنٹیفک پیراڈائم ہے, اس لیے میں نے اسے افرم کر دیا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد جو پالیسی میکرز ہے, جو مینڈک کے دماغ کے برابر ان کا دماغ ہے اور وہ یہ کر رہے ہیں, تو یہ صرف تیسری دنیا کے اندر نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر ایسا ہی ہے. اور ان کی بھی یہ جو تنویر جن کی بات کر رہا ہوں, ان کی کوئی سنتا ونتا نہیں ہے, ان کی کوئی نہیں سنتا ونتا. 100-150 سال کے بعد ان کی بات سنیں گے. نیٹشے نے جب کتاب لکھی تھی تو ایک کتاب برتھ آف ٹریجڈی کی ایک والیوم بکا, ایک کتاب بکی, ایک کتاب.
تو نیٹشے نے کہا یار میں نے غلط مہنگی کتاب بنا دی, تو اس نے پوری اپنا پیسہ لگا کے ری پبلش کروائی برتھ آف ٹریجڈی کی, تو 3 کتابیں بکی, بس صرف 3 کتابیں. اب ہر کوئی نیچے کرتا ہے, نیچے تو مر گیا نا بھائی. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ فلسفے کے اندر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے فوراً سب لوگ, ساری دنیا میں چلنے والی بات یہی ہوتی ہے جیسے مارکیٹ پک کر لیتی ہے, یا ٹیکنو سائنس, ہارڈ سائنس نہیں, تھیوریٹیکل سائنس نہیں, ٹیکنو سائنس, وہ سائنس جو ٹیکنالوجی کے ساتھ لنک ہو گئی ہے اور ٹرکل ڈاؤن ہو کے لوگوں تک پہنچ رہی ہے, اور ڈائریکٹلی لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اس ٹیکنو سائنس کے لیے جو آئیڈیاز کرافٹ کر کے, انجینئرڈ کر کے, بورو کر کے یا سنیچ کر کے لوگ آپ کے آگے پیش کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ایوولوشنری ماڈل کے ساتھ الائن کرتے ہیں. اسے ہم ایوولوشنری ماڈل, اور ہم بہت ساری ایسی لکھی ہوئی کتابوں کو اگر آپ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور جب آپ جا کے ان کی کتابوں کو دیکھیں گے تو آپ کو بالکل واضح سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ حضرت کیا کر رہے تھے, حضرت نے کیا کوشش کی, حضرت نے کیا اب چکر بازیاں کی ہیں, حضرت نے کہاں پہ فلسافیکل لیپس لیے, حضرت نے کہاں پہ ایکلیکٹسزم کا سہارا لیا, حضرت نے کیا کیا, حضرت نے ایسا کیوں کیا, سب سمجھ میں آ جائے گا جب آپ ایوولوشنری ماڈل کے تھرو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ صرف فریم ورک ہے, اس کی بنیاد پر آپ خود بھی اپروچ کر سکتے ہیں فلسفے کو, لوگ کرتے ہیں, اور آپ دوسرے جو اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں, اور کوشچن آنسرز جو ہے وہ اس پہ آپ لوگ جتنے آپ کو ڈیلیبریشنز کرنی ہے آپ لوگ کر لیجئے گا. اس کے بعد نیکسٹ کلاس میں پہلے میں اس سے متعلق کوشچن آنسرز لوں گا, اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اس کی کریٹک بھی کریں گے. اب ویسے تو میں نے سارا وقت کریٹک ہی کرتا رہا ہوں, کیونکہ بہرحال یہ کاؤنٹر فلسافیکل ہے, اور لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایک طریقہ ہے فلسفے کو پڑھنے کا. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ.